नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। हम मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बातचीत का नाज़रीन आपके साथ आगाज़ करते हैं। राह नजात में हमारा आज का मौजू है मुसलमान परेशान क्यों। आज हम देखते हैं तो आज मुसलमान हमें ज़हनी तौर पर परेशान नज़र आता है, माशी तौर पर परेशान नज़र आता है, जिस्मानी तौर पर भी बहुत सारी परेशानियों का वो शिकार है। इसके असबाब क्या हैं, वजह क्या हैं, क्या ये हमारे आमाल की कमज़ोरी है, ईमान की कमज़ोरी है। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब लेने के लिए हम मौलाना साहब से बिल्कुल उनकी रहनुमाई हासिल करेंगे। मुहासबा करने की ज़रूरत है, कहाँ कुछ कमियाँ हैं उनको तलाश करने की ज़रूरत है। मौलाना साहब से बातचीत का आगाज़ मैं इस सवाल के साथ करूँगा। मौलाना साहब, आज हम चाहे पूरी दुनिया में जहाँ भी आप देखिए मुसलमान हमें परेशान नज़र आता है, चाहे वो माशी तौर पर हो, जिस्मानी तौर पर हो या फिर रूहानी तौर पर हो, जहनी तौर पर हो, हर तरह से परेशानी का वो शिकार है। असबाब क्या समझते हैं आप, असबाब क्या हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ये आज का सवाल ऐसा है जिसका जवाब देने के लिए एक अरसे दराज से, सदियों से लोग कोशिश करते रहते हैं। जी जी जी। और हमारे इस अखीर दौर में भी अल्लामा हाली ने इस बात की कोशिश की और उसी के सिलसिले में उन्होंने मुसद्दस हाली लिखी। अल्लामा इकबाल ने जगह जगह इस पर कलाम किया है। बाद के उलमा ने भी इस पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। असबाब ज़वाल उम्मत के नाम से किताब लिखी गई। जी जी। और इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज ज़वाल का असर, इस पर किताब लिखी गई। और भी बहुत सारे हजरात ने किताबें लिखी हैं। लेकिन बात असल में तकरीर करने से या किताब लिखने से या मजमून लिखने से मसला हल नहीं होता जी। उससे बात समझाई जा सकती है। बिलाशुबा एक मरीज़ है, उसे समझाया जा सकता है कि तुमने फ़लाँ फ़लाँ बेहतियातियाँ की हैं, उसकी वजह से ये ख़राबी हुई है और अब उसके लिए तुम ये दवा और ये ग़िज़ा करोगे और ये एहतियात करोगे तो तुम सेहतियाब हो जाओगे। ये बयान किया जा सकता है जी जी जी। लेकिन वो खुद जब तक इसके लिए तैयार न हो वो अपना सुधार नहीं कर सकता। यानी वक्त है मुहासबा करने का, अपना मुहासबा करने का वक्त है जी। तो किस तरह से मुहासबा करें, कहाँ, क्या ये ईमान की कमज़ोरी हमें नज़र आती है? हर तरफ से कमियां हैं। ईमान की कमज़ोरी है, अमल की कमज़ोरी है, आज़म हिम्मत की कमज़ोरी है, आराम तलबी, सुस्ती, काहिली, निकम्मापन, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ खूबियाँ तो वो होती हैं जो इंसानी खूबियाँ होती हैं और उससे भी ऊपर की कुछ खूबियाँ होती हैं जो इस्लाम और ईमान की खूबियाँ होती हैं। बेशक बेशक। मुसलमान जो होता है एक मुकम्मल इंसान होने के साथ साथ एक मुसलमान होता है। सही फरमा रहे हैं जी। तो जी। इंसानी खूबियाँ जो हैं वो भी ज़रूरी हैं जी जी। और उसके बाद फिर इस्लामी खूबियाँ होनी चाहिए। ईमान की कमज़ोरी है, हुकूक़ुल इबाद में कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आते हैं, हम मोहब्बत करने में कमज़ोर नज़र आते हैं, भाई भाई का नहीं है, एक दूसरे के हम हमदर्द नहीं हैं। तो बहुत सारी कमियाँ हैं, मुहासबा करने की ज़रूरत है। मुझे हज़रत बिलाल का एक वाक़या याद आ रहा है मौलाना साहब। जब उन्होंने कलमा पढ़ा था तो दुश्मनों ने उन्हें इतनी अजियत दी, उनको अंगारों पे लेटा दिया, लेकिन उनका ईमान जो था पुख्ता था, ईमान डगमगाया नहीं। तो ये ईमान की मजबूती थी, ये ईमान की मजबूती थी। और हमारा मामला ये है कि 100 रुपए पे ईमान बेच दें, ज़रा से ख़तरे पे ईमान बेच दें, ज़रा से कोई दुश्वारी नज़र आ रही है ईमान बेच दें, किसी से कोई मफाद पूरा होने की उम्मीद है तो चाहे पूरा ना हो बाद में जी जी, उसमें ईमान बेच दें, झूठ बोल दें, दगाबाजी कर दें, अपने का गला काट दें। ये सारी खराबियाँ जो हैं ईमान की ही खराबी नहीं है। मैं समझता हूँ इंसानी खूबियाँ जो हैं वो तक मुतासिर हो गई। अपनी कमियां हम नहीं देख रहे हैं और हम ये शिकायत करते हैं कि आज हम परेशान हैं, इस महाज पर परेशान हैं, उस महाज पर परेशान हैं, तमाम महाज पर हम फेल नज़र आ रहे हैं। तो कमियां कहीं ना कहीं हमारे अंदर हैं। अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, अपने आप की इस्लाह करने की ज़रूरत है, ईमान के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। अल्लाह ने जो रास्ते बताए हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी हैं, कहीं ना कहीं उन पर चलें तो हमारे रास्ता आसान हो जाएगा। हमारा सब एक वाक़या और मुझे याद आ रहा है, फ़िरौन का वाक़या याद आ रहा है। फ़िरौन की बेटी की एक खादमा कंघी कर रही थी, माशाल्लाह बाईमान थी, और कंघी करते वक्त वो कंघी गिर गई तो जो खादमा थी उनके ज़बान से बेसाख्ता अल्लाह का नाम निकला। और ये सुन कर के जो बेटी फ़िरौन की थी उसने कहा कि अल्लाह का नाम लिया तुमने, तुम्हें अब्बू से शिकायत करूँगी मैं। और उसने अपने बाप से शिकायत की। शिकायत करने पर उनको उबलते कढ़ाव में, तेल से उबलता जो कढ़ाव था उनमें एक बच्चे को डाला, दूसरे को उनकी आंखों के सामने डाला,
तीसरे को डाला लेकिन ईमान नहीं डगमगाया, तो यही ईमान था मौलाना साहब? جی ہاں، قرآن مجید میں اس طرح کے کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، اس میں اسی طرح کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ ایک آدمی کو آگ میں ڈال دیا گیا، کسی آدمی کو جو ہے لوہے کی کنگھیوں سے اس کی کھال چیر دی گئی، کینچیوں سے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی باتوں پہ مضبوط رہے۔ ہمارے یہاں خرابی یہ ہے کہ ہم ہر الزام دوسرے کو دے دیتے ہیں، فلاں کمبخت ایسا ہے اس لیے ایسا ہے، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا اس لیے ہمیں پریشانی آئی۔ بات اصل میں یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں احد کے موقع پر مشرکین کی طرف سے درمیان میں ایسا کچھ ہوا کہ کچھ وقت کے لیے اہل اسلام کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ کمزور پڑ گئے، اس کا الزام قرآن مجید میں ان لوگوں کے اوپر نہیں دیا گیا، بلکہ مسلمانوں کی غلطی بتائی گئی کہ تمہیں جو کچھ بتایا گیا تھا، تمہیں جہاں جمع رہنے کے لیے ہدایت کی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم وہاں قائم نہیں رہے، اس وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد بھی جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور وہاں پریشانی آئی، قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں یہ غرہ ہو گیا تھا کہ ہم بدر میں تو ہم 313 تھے، یا اس وقت تو ہم اتنے ہیں، ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ خدا پاک نے بتایا کہ تمہارے اندر یہ جو بیماری پیدا ہوئی کہ اس وقت تو ہم اتنے سے تھے، ہم نے ان کو چھکے چھوڑا دیے تھے، اب تو ہم اتنے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نظر جو ہے وہ اپنی تعداد پر اور اپنے ساز و سامان پر ہے، اللہ پر نظر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہر جگہ جہاں خرابی ہے وہاں عادات و اطوار، ہمت، مضبوطی، وفاداری، باہمی تعلق، اطاعت شعاری، وفاداری، یہ ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترمذی میں ایک واقعہ ابواب القیامہ میں ایک بات نقل کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو ہمیشہ ساری عمر ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لیتے رہو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب کیا جائے۔ انما یخف الحساب علی من حاسب نفسہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کا حساب اس کے اوپر آسان ہو جائے گا جو دنیا میں اپنا حساب خود لیتا رہا۔ یعنی اپنے حساب سے مراد یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، ہمارے اعمال میں کیا کچھ کمیاں ہیں، ہمارے اعمال میں کیا کمی ہے، ہم کہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، جھوٹ سچ کا خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب ان کے خلافت کا زمانہ تھا تو کئی ایسے لوگوں کو جو بہت باعزت تھے اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت خباب آ گئے، انہوں نے کہا میاں ذرا سا پیچھے ہٹنا، آئیے خباب صاحب تشریف لائیے۔ صہیب آ گئے، حضرت عمر نے کہا ذرا سا تھوڑا سا پیچھے ہٹنا، آئیے صہیب صاحب تشریف لائیے۔ جو لوگ ان لوگوں کی نظر میں 2 ٹکے کے نہیں تھے، ان لوگوں کو بلا کے آگے بٹھایا گیا اور ان لوگوں کو پیچھے کر دیا گیا۔ جب بعد میں انہوں نے وجہ پوچھی کہ ایسا کیوں کیا گیا، انہوں نے ایک موقع پر، مجھے پورا واقعہ سنانا نہیں ہے، ایک موقع پر حضرت خباب سے حضرت عمر نے یہ کہا کہ اپنی کمر کھولیے۔ وہ سمجھ گئے کہ میری کمر میں جو زخم ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے مومنین ایسا نہ کیجئے، یوں کہ نہیں، میں حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنی کمر کھول کے ان سب لوگوں کو دکھائیے۔ انہوں نے مجبور ہو کے اپنی کمر کھولی اور ان کو دکھائی تو کوئی 1-4 انگل جگہ صحیح سلامت نہیں تھی، کہیں گٹھلی سی بنی ہوئی ہے، کھال سکڑ کر گٹھل بن گیا ہے، کہیں سے باریک کھال نظر آ رہی ہے، کہیں سے جھلی سی نظر آ رہی ہے، پوری کمر ایسی ہو گئی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ انہوں نے اسلام کی خاطر یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، آج عمر جس سنگھاسن پر بیٹھا ہوا ہے اور جس گدی پر براجمان ہے، یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ صحیح فرمایا مولانا صاحب۔ حضرت سمیہ کا واقعہ لے لیجئے، ابو جہل نے ان سے بت کی عبادت کرنے کے لیے کہا، انکار کرنے پر اس طرح سے اتنی شدت سے وہ نیزہ مارا کہ ان کی روح نکل گئی، موت ہو گئی۔ تو اس طرح کے بہت سارے، لیکن اپنا ایمان جو ہے، ایمان پختہ رہا، اپنی جگہ سے ڈگا نہیں۔ تو ایمان کی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، ایمان کو بہتر کرنے کی، مستحکم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، کسی اور کو الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بے شک بے شک، یہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے کچھ مدد کر دے گا، فلاں صاحب یوں کر دیں گی، فلاں صاحب دعا کر دیں گے، یہ ہو جائے گا۔ تمہیں کچھ کرنا ہے وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ اس بات کی وجہ سے پریشانیاں ہیں۔ یہ پریشانی ہر چے برماست از ماست، کسی
قدیم بزرگ نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر جو کچھ بھی ہے ہماری وجہ سے ہے۔ بے شک آج مسلمان غفلت کا شکار ہے آپ کی نظر میں؟ بہت زیادہ۔ جی، اس کے اسباب کیا آپ کو محسوس ہوتے ہیں؟ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں، انسانیت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس نہیں، جد و جہد کی ضرورت جو ہے وہ نہیں کرتا، جی، آرام طلبی ہے، نکما پن ہے، بے صلاحیت رہنے کے لیے راضی ہے، چھوٹی سی چھوٹی آمدنی کے لیے راضی ہے، کچھ نہ کرے فاقہ کر لے گا اس کے لیے راضی ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ خوشحال ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، جی آمدنی ہے، لیکن صبح سے شام تک جا کے بازار میں محنت کی، کمایا، اور جو کچھ کمایا لا کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ، انہی کے لیے کما رہے تھے وہ۔ بے شک بے شک۔ آج ہم اپنے لیے کمانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم وقت پر زکوٰۃ نکالنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور پوری زکوٰۃ نکالنے میں کہیں نہ کہیں گریز کرتے ہیں، حقوق العباد کی ہم پامالی کرتے ہیں، جو حقوق اللہ ہیں ان کی ہم پامالی کرتے ہیں۔ تو ایک نہیں بہت سارے ہمیں موضوع مل جائیں گے جہاں پر ہم کمزوری کا شکار ہیں اور ان کا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی مولانا صاحب کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، کسی قدیم شاعر نے کہا تھا، ارشاد، تن ہم داغ داغ شد تمبا کجا کجا نہ ہم، سارا جسم داغ داغ ہو گیا ہے، پھایا میں کہاں کہاں رکھوں۔ بے شک، اتنی ساری خرابیاں ہیں، اگر ہم ایک ایک کر کے دنیا کا ٹھیکہ نہ لیجئے، کم از کم میں آپ اپنی جگہ بیٹھ کر یہ سوچ لیں کہ ہم میں کیا کمیاں ہیں، اگر اپنی اپنی ہم ٹھیک کر لیں تو پوری قوم اور پوری ملت کے کم از کم میں نے اور آپ نے 2 افراد کو صحیح کر لیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہر فرد جو ہے اپنی جگہ ذمہ دار ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو ہم الزام دے دیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، زمانہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ تو اپنی اصلاح سب سے پہلے ضرورت ہے اور یہ اصلاح اپنے گھر سے خود سے شروع کرنی چاہیے، اور اس کے بعد تمام جو ہمارے گھر والے ہیں ان کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے، ان کی رہنمائی ہمیں کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جی جی، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ بے شک بے شک، صحیح فرما رہے ہیں۔ اخلاق کی کمی ہے، اخلاقی طور پر ہم بہت کہا جائے تو پستی کی حالت میں ہیں، ہمیں یہاں پر بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہتر اخلاق سب سے پہلے وہی بات ہے، گھر میں بہتر اخلاق کی ہمیں شروعات کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اپنے محلے میں اپنے ہمسایہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ہمسایہ کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں اپنے ہمسایہ کا نام تک نہیں معلوم ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا۔ ایک بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، جی جی، نیچے کون رہتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اور اوپر کون رہتا ہے اس کا نام نہیں معلوم، اس کے حقوق تو الگ کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی بھوکا سو جائے اور آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا رات کو تو آپ مومن نہیں ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں، جی جی۔ اور ہمیں نام تک پتہ نہیں، حال تو بہت بعد میں معلوم ہوگا، اس نے کھایا نہ کھایا، نہیں کھایا، اس کے بچوں کا کیا حال ہے، وہ مر گیا اسے پتہ، ہمیں پتہ نہیں۔ جی، تکلیف ہوئی، علاج معالجے کے لیے کوشش کرتا رہا، اس کے بعد پیسے تھے نہیں تھے، کیسا علاج معالجہ ہوا نہیں ہوا اس کا ہمیں پتہ نہیں، اور وہ مر جانے کے بعد بھی جب وہ چیخ پکار ہوتی ہے، رونا، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی موت ہو گئی۔ بے شک بے شک۔ تو آج یہ تمام تر کمیاں ہیں، ہمیں اپنے پڑوسی کا نہیں معلوم ہے۔ 2 کالر ہیں مولانا صاحب، بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، عبدالرحیم صاحب ہیں اور ایک کالر سکینہ صاحبہ ہیں۔ پہلی کالر کے شوق طور پر ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام بتائیں؟ مولانا صاحب کا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، بآواز بلند اپنی بات۔ سفینہ تلسی پور سے بول رہے جی سفینہ صاحبہ فرمائیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ بھائی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے، تو سورہ بقرہ پڑھنے سے کسی کے نام سے فاتحہ کرنے چاہیے، بخشنا چاہیے، اور تو سوال یہ ہے جی کہ خواب میری بیٹی دیکھی تھی، جی فرمائیں۔ دیکھی تھی کہ مطلب گھر میں کسی کا وہ ہو گیا ہے اور سانپ ہے گھر میں سانپ ہرا ہے، جی کارخانہ ہے، کارخانے میں سانپ، ہرا سانپ ہے، اور وہ میرے بیٹی کو دوڑا کے کاٹ رہا ہے، لیکن وہ بھاگ رہی ہے، پھر آخر میں ایک ڈنڈے سے ماری، پھر وہ مطلب پیچھے ہٹ گیا ہے۔ ہاں، کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی جی جی، ہرا ہے وہ سانپ۔ ہاں ہاں ہاں، مار دیا ہے، لیکن اس کو بہت شکریہ، لیکن اس نے کاٹا نہیں ہے، اس کو مار دیا گیا ہے۔ خواب مکمل طور پر ہم تک پہنچ گیا ہے۔ عبدالرحیم صاحب آپ فرمائیں، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی ہیلو، ہاں جی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال ایسا ہے، ہمارا ایک نواسا ہے اور نواسی ہے، نواسے کا نام ہے زہیر، اس کا نام کا مطلب چاہیے، اور زہیر بتائے اور نصرت، ایک نواسی ہے، اس کا نام کا مطلب چاہیے۔ آپ نام بتائیں دونوں کے۔ ایک کا نام ہے زہیر ہے بچے کا نام، اور بچی کا نام ہے نزہت۔ ٹھیک ہے، دونوں نام ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ عبدالرحیم صاحب جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار آپ کو کرنا ہے، ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لینا ہے۔ ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں، آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔
ब्रेक के बाद तमाम नासरीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से इस्तकबाल, खैर मक़दम। मौलाना साहब, 2 कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सना साहिबा हैं, उमैर साहब हैं। पहले सना साहिबा से हम बात करेंगे। जी फरमाएं सबा साहिबा, आपका क्या सवाल है? अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें सबा साहिबा और सवाल पूछें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं सबा साहिबा, क्या सवाल है? हाँ, मेरी सवाल नमाज तौबा नमाज पनाह में सुबह किस टाइम पढ़ते हैं? नमाज तौबा और नमाज पनाह का वक्त। ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है और जवाब के लिए कुछ लम्हों को आपको इंतज़ार करना होगा। उमैर साहब का सवाल पहले शामिल कर लेते हैं। बताएं उमैर साहब, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला तो ये है अतर भाई, हमारा ये है कि सुबह को मौलाना साहब जो पहले 10 दिया करते थे, 6 बजे प्रोग्राम आता था, फिर तालीमात इस्लाम, जी वो अगर मुनासिब हो सके तो उसको शुरू करवाइए, बड़ा अच्छा लगता था प्रोग्राम, वो बहुत शुक्रिया आपका मशवरा, फायदा होता था। आपका मशवरा हमने नोट कर लिया है उमैर साहब। इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं? एक सवाल ये है मौलाना साहब से, ये मालूम करना था, ये साल भर के लिए लोग जो अपने खेत वगैरह को उठा देते हैं कि इतने फिट कर लेते हैं, इतने कुंटल गेहूं पे है या पैसे पे, तो क्या वो सही है? उस तरह से साल भर पहले तय कर लेना गेहूं वगैरह का, वो कर लिया है तो किस तरह से पेमेंट लें, अगर ठीक नहीं है तो जैसा हो इस बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया। और यहीं से अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं मौलाना साहब। इस तरह से जैसा भाई ने जिक्र किया है, ये खेत वगैरह देना मुनासिब है? इसे बटाई पे देना कहते बटाई हैं। पर, जी। और इसमें ये फिक्स तो न कीजिए कि इतना हमें दे देना, जी, बल्कि ये कीजिए कि जितनी पैदावार होगी उसमें इतना हमारा, इतना तुम्हारा। ये तो ठीक है, लेकिन इसलिए कि जितना आपने तय किया है टोटल फर्ज कीजिए इतना ही अगर हुआ तो बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसमें से हिस्सा रसद के हिसाब से तय कर ले। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर एक खेत 10,000 रुपये में हमने दिया, 1 साल करके लिए दिया, तो ये जो फिक्स कर देना है 10,000 का, इसकी इजाज़त है? देखिए, अगर हम उसको किराए के तौर पर कर दें जी तो उसकी गुंजाइश निकलती है। उसको वो आदमी खेती करेगा, उसमें क्या करेगा वो जाने। हमने ज़मीन किराए पे दे दी है, और अगर हम खेती के लिए दे रहे हैं तो उसमें से बटाई पे हिस्सा मुकर्रर किया जाए कि इसका आधा हिस्सा हमारा होगा, आधा तुम्हारा होगा, ऐसा कुछ करके करना चाहिए, फिक्स नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। चलिए सबा साहिबा का सवाल लेते हैं। नमाज तौबा और नमाज पनाह का वक्त वो पूछना चाहती हैं, किस वक्त पढ़ना चाहिए? असर मगरिब के बीच में कोई नफिल नमाज नहीं होती है, ये नफिल नमाजें ही हैं। जी हाँ। इसी तरह से फजर की अजान से लेकर सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तक, सिवाय 2 सुन्नतों के जो फजर से पहले होती हैं, कोई नफिल नमाज नहीं है। उसके अलावा किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। तहज्जुद में पढ़ेंगे तो सबसे अच्छा है। चलिए पढ़ते हैं आगे। सफ़ीना साहिबा का सवाल लेते हैं। सूरह बकरा के ताल्लुक़ से उनका सवाल था। हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बच्ची ने जो है सांप देखा है, सांप उसका पीछा कर रहा है और उसने सांप को मारा है, पीछे हटा दिया है। वो अगर मार देती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उस वक्त मार नहीं सकी, वो पीछे हट गया। जी। तो वो सांप जो है, सूरह बकरा आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो सांप वगैरह जो शैतानी असरात हैं घर के अंदर, वो ख़त्म हो जाएंगे। सूरह बकरा पढ़ने का एहतमाम कीजिए, हफ्ते में 3 दिन, फिर रोक दीजिए, फिर पढ़िए। इस तरह से कम 1 महीने पाबंदी कर लीजिए। अल्लाह बेहतर करे। हसीना साहिबा का सवाल शामिल करते हैं और उसके बाद मुस्तफ़ा साहब से बात करेंगे। फरमाएं बहन हसीना, आपका क्या सवाल है? हेलो जी फरमाएं बहन। हेलो, मैं 10 साल से मतलब मेरे घर में परेशानी है और मेरे कर्जे का रास्ता कुछ निकल रहा नहीं और मेरे हस्बैंड को काम नहीं है। ठीक है, और मतलब बहुत शुक्रिया आपका सवाल। कुछ ना कुछ और मतलब बीमारी में परेशान हो रहा हूँ। ख्वाब मुझे गिरते, लेकिन ख्वाब मेरे को समझ में नहीं आते। खास करके मतलब शादी भी है कि ख्वाब ज्यादा गिरते मेरे को। और शादी में कौन है वो पता नहीं, रिश्तेदार तो सब रिलेशन तो हमारे ही रहते। जी समझ में नहीं आते। बिल्कुल, आपका ख्वाब भी हम तक पहुँच गया है। मुस्तफ़ा साहब आप बताएं, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका मुस्तफ़ा साहब, राह नजात में। जी मौलाना साहब, हमारे भाई के बच्चे का नाम का मानी जानना है। जी पूछें। जी, उनका बड़ा का नाम है शेख रिहान मोहिउद्दीन। शेख रिहान मोहिउद्दीन, ठीक है जी। और दूसरे का नाम आखिल लौवली। दोहरा दे नाम। आखिल लौवली। आकिल, मौलाना साहब पहुँचा नहीं। आकिल के बाद सेकंड नेम बताइए। आकिल के बाद लौवरी। चलिए आकिल से हम पूछ लेंगे। तीसरा नाम बताएं। तीसरा नाम मिशा परवीन।
मिशा परवीन। मिशा परवीन, बहुत शुक्रिया। तीनों नाम हम तक पहुंच गए हैं और मौलाना साहब से इस पर रहनुमाई हम लेंगे। अब्दुर्रहीम साहब का सवाल पहले लेते हैं मौलाना साहब। उनकी नवासी का नाम ज़ुहैर है और नवासे का दूसरा नाम नुज़हत है। नुज़हत तो खुशी के माना में है, वो ठीक है जी, और ज़ुहैर वो एक सहाबी ताबी वगैरह हैं, ये अच्छा नाम है, ये भी मुनासिब है, दोनों नाम बेहतर हैं। हसीना साहिबा का सवाल है, 10 बरस से परेशानी है। उन्होंने कर्ज़ का जिक्र किया, बीमारी का जिक्र किया, शौहर के काम ना करने का, काम में बरकत ना होने का जिक्र किया, ख्वाब का भी जिक्र किया उन्होंने। देखिए, एक तो आप भी और आपके शौहर भी कम अज़ कम 50 रकात 2-2 करके नमाज तौबा पढ़िए जी, और ये 20 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। नमाज तौबा अपने गुनाहों को, अपनी भूल चूक को याद करके जहन में ही, ज़ुबान से दोहराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला दिलों का हाल जानने वाला है। बेशक 50 रकात नमाज तौबा पढ़िए, आप भी और आपके शौहर भी, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। और दूसरे ये कि और क्या वजह बताई इन्होंने? बस बीमारी एक वगैरह, ख्वाब का जिक्र, बीमारी का जिक्र भी किया उन्होंने जी। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला उसी से ठीक हो जाएंगी। फजर की नमाज के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम जी, ये पढ़ा कीजिए कम अज़ कम 101 मरतबा, और अक्सर वक्त चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार कीजिए। ये 3 काम आप कर लीजिए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 20 दिन नहीं गुजरेंगे, हालात में कुछ न कुछ बेहतर तब्दीली, खुशगवार तब्दीली नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। फरीदा साहिबा से बात करते हैं। बताएं बहन फरीदा, क्या जानना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। जी, मुझे ये कहना था, मेरी बेटी पढ़ती है तो उसमें नेट का एग्ज़ाम का वो प्रिपरेशन कर रही है, उसके लिए मुझे कुछ मौलाना साहब से पूछना है, कुछ कामयाबी की दुआ। बिल्कुल आपका सवाल का मफ़हूम हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब फरमाएं, बहन फरीदा की बेटी माशाल्लाह से नेट एग्जामिनेशन में अपीयर हो रही हैं, कामयाबी की नमाज हाजत वक्तन फ़वक्तन पढ़कर उसके लिए दुआ किया करें। माँ बाप की दुआ भी किसी वली की दुआ से कम नहीं होती औलाद के सिलसिले में, और वो बच्ची भी नमाज हाजत पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ करे, कुछ न कुछ सदका निकाला कीजिए। जब वो एग्ज़ाम के लिए जाएँ उस वक्त सदका निकाल दीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, जो 20 नंबर की सूरत ताहा है, उसका दूसरा रुकू जहाँ से शुरू होता है, उसकी छोटी छोटी 4 आयतें हैं, वो पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किया करें। इंशाअल्लाह हम भी दुआ करेंगे, अल्लाह कामयाबी देगा, अल्लाह बेहतर करे। 2 कॉलर इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। पाशा साहब हैं और साहिरा साहिबा हैं। पाशा साहब फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाशा साहब खैर मक़दम आपका राह नजात में। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है बच्चों की। बीटेक पढ़ को है बच्चे, माशाल्लाह, बड़े बच्चे हमारे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और आपको मेरे को पैरों में दर्द रहते हैं, उसकी ज़्यादा दुआ फरमाइए मौलाना साहब। बहुत शुक्रिया सवाल हम तक रवाना करने के लिए। साहिरा साहिबा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताएं बहन साहिरा, क्या जानना चाहती हैं, क्या सवाल है आप? जी, मेरे को ये पूछना है कि ना, ये आजकल इंसान है ना, ऐसे तो शब्द बोल देता है मुंह से जो कुफ्र हो जाता है, और इंसान को पता भी नहीं चलता, वो ईमान से खारिज हो जाता है। तो हमें आपसे ये कहना है कि कुफ्र के बारे में बताएं, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो कुफ्र कहलाते हैं, कोई किताब का नाम बता दे, कुफ्र की किताब। और एक मेरे देवर की लड़की है, उसका नाम पूछना है, उसका नाम सोफिया है। जी, बहुत शुक्रिया। आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। मौलाना साहब, सोफिया नाम बेहतर है, मुनासिब है? सूफिया नाम ठीक है। इन्होंने सोफिया का जिक्र किया, तो सूफिया बोलें कि सोफिया बोलें? वो असल में सूफिया तो सूफी की जमा है। जी जी, सोफिया तो कोई माना नहीं है, सूफिया यानी मारूफ पढ़ा जाएगा। जी जी, और सूफी की जमा सूफिया है, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकती हैं। साहिरा साहिबा का दूसरा सवाल बड़ा अच्छा है। इंसान जाने अनजाने में कुफ्र या कलिमात उसकी ज़बान से अदा हो जाते हैं, तो वो जानना चाहती हैं जहाँ से उनको इल्म हो कि ये कलिमात जो हैं कुफ्रिया हो सकते हैं। देखिए, उर्दू में कुछ जामे किताबें हैं, मसले मसाइल की कई किताबें, बड़ी बड़ी किताबें हैं। जी जी, उनके शुरू में, कई किताबों के शुरू में कलिमात कुफ्र के नाम से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि कलिमात कुफ्र क्या क्या हैं, इनसे एहतियात करनी चाहिए। खुलासा मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह के बारे में, कुरान मजीद के बारे में, नमाज रोज़े के बारे में, अल्लाह के किसी भी हुक्म के बारे में जब हम नामुनासिब बात बोल देते हैं जी, मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता जी, कभी पढ़ ली, महीनों महीनों नहीं पढ़ता, लेकिन जब उससे कोई ये कहता है कि अरे भाई अजान हो गई, नमाज को चलो, जो कहा हाँ, और पढ़ेगा नहीं वो, जी जी जी, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं नहीं पढ़ता। अगर उसने कहा मैं नहीं पढ़ता, क्या होता है नमाज रोज़े से नौज़ बिल्लाह,
اگر ایسے الفاظ کہے تو یہ الفاظ جو ہیں کلمات کفر میں ہیں. اللہ سے توبہ اس لیے مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے مجھے اسے تسلیم نہیں، اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں ہے، تو پھر کہاں کا مسلمان؟ تو اس لیے جو الفاظ اس طرح کے ہیں، آدمی عمل میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اس طرح کی بات کہنا، روزے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، قرآن مجید کے ادب کے خلاف کوئی بات کہہ دی، اسلام کے حکم وغیرہ کا کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ اگر اس طرح کے الفاظ کہیں تو کلمات کفر ہیں. اور اس کا حل یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے پھر سے ساری چیزوں کا اقرار کرے. اگر جانے انجانے میں ایسا ادا ہو جائے، ذرا شبہ بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر سے اپنا قرآن مجید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے. تو لا الہ الا اللہ اور جو ایمان مجمل، ایمان مفصل ہیں، کتابوں میں سب لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھ کے پھر سے اپنے آپ کو نئے سرے سے گویا اسلام میں داخل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما جائے گا. 2 کالر ہیں، بیبی صاحبہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ صاحبہ ہیں. بیبی صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی فرمائیں، کیا سوال ہے؟ ہمیں منیر حسین کا معنی جاننا ہے. منیر حسین، ہاں. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. فاطمہ صاحبہ آپ فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بھائی ہمارے 2 سوال ہیں. جی بتائیں. ہاں لیکن مولانا صاحب نے ہم کو طبیعت خراب ہوئی تھی ہمارے امی کی، بدھ اور جمعرات کے روز سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، فائدہ ہے اس سے، ابھی اللہ کا احسان ہے ماشاءاللہ فائدہ ہے امی کو. لیکن ہر ہفتے مطلب ہمیشہ ہی زندگی میں ویسے پڑھتے رہنا کہ ہر ہفتے کیا کچھ روک دینا کر کے. بہت شکریہ. بولے تھے پڑھنے کا. اب ایک اور ہے سوال. ہاں بالکل بتائیں بہن. ہاں بغیر استخارہ کے ہمارے مامی کو خواب دکھا کر رشتے کی، بغیر استخارہ کیا ان کو خواب دکھا، کیا وہی لڑکی جو گئے تھے دیکھنے کے لیے وہی لڑکی دلہن کے روپ میں آئی ہے، گیٹ کے پاس کھڑی ہے اور اس کے سر پر ہے شکتیمان جیسا کہ گول گول چکر گھوم رہا ہے. مامی کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، دیکھ کے اچھا نہیں لگ رہا، کیا یہ کیا چیز ہے کر کے ڈر گئے ہمارے مامی. بہت شکریہ، آپ کا یہ خواب مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے اور جب آپ کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ایک اور چھوٹا سا بریک، ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم، اور وقت ہے کچھ اور سوالات جمع کرنے کا. ناظرین خدیجہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زیبا صاحبہ بھی منتظر ہیں اپنی باری کی. تو پہلے خدیجہ صاحبہ سے ان کا سوال جانتے ہیں. بتائیں بہن خدیجہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میرا سوال آج کے آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. جیسے مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ آج ہم پڑوسیوں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن سماج میں بڑھتے ہوئے جو اپرادھ ہیں جیسے بچوں کی کڈنیپنگ اور بہت سارے سماجک اپرادھ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ان سب سے بچنے کے لیے ہم آپس میں دوریاں بنائے ہوئے ہیں، دوریاں بڑھ گئی ہیں اور کوئی بھی کسی پر وشواس نہیں کرتا. یہاں تک کہ گھروں میں کام کرنے والے نوکر بھی کرائم کر دیتے ہیں. تو اس لیے ذرا مولانا صاحب سے پوچھنا تھا اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. خدیجہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. جی بہت مناسب سوال ہے، بہت تفصیلی ہم اس پر مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کریں. کچھ اور جاننا چاہتی ہیں؟ جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے جانے انجانے میں کسی کا دل دکھ گیا ہے اور وہ انسان حیات بھی ہے لیکن اب ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس نے کوئی بد دعا دی ہو یا اس کا دل دکھنے کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہوں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا، اور آپ کا جذبہ بھی قابل ستائش ہے. بہت بہت شکریہ خدیجہ صاحبہ. دونوں سوالات ہمارے پاس پہنچے ہیں. زیبا صاحبہ آپ بتائیں آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پہلا سوال ہے، میرے بھائی کی لڑکی ہے، اس کا نام سحر فاطمہ ہے، اس کے معنی جاننے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے لیکن کئی بار میرے کو ان کے بارے میں مطلب خواب آتا ہے. رات میں بھی ابھی خواب آیا تھا، واپس مجھے وہی سب جنازہ اور لوگ بیٹھے ہوئے بار بار ایسا آتا ہے. وہ دکھتے بھی ہیں، مجھے بہت ٹینشن ہوتی مجھے. اللہ بہتر کرے گا بہن. مولانا صاحب سے یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. مولانا صاحب اس خواب کی کیا اشارے ہیں؟ جو آدمی دنیا سے جا چکا ہے اس کو دوبارہ مرنا ہم دیکھتے ہیں تو خواب کی تعبیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ دیکھنا اچھا ہوتا ہے. جی یعنی غم کا مرنا ہے گویا وہ. بے شک بے شک. تو یہ غم کا مرنا جو ہے راحت ہے. دوسرے یہ کہ ان کو یہ بار بار دیکھتی ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ ان کو کچھ پڑھ کے ایثار ثواب کریں، کچھ غریبوں کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب ان کو پہنچائیں، تو انشاءاللہ وہ
بار بار نہیں آئیں گے، اور آئیں گے تو اچھی حالت میں آئیں گے، اس سے ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ سحر فاطمہ کے معنی انہوں نے جاننے چاہے ہیں مولانا صاحب۔ سحر کے معنی صبح کے وقت کے ہوتے ہیں، سہانا وقت ہوتا ہے صبح کا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام اس میں جوڑا گیا ہے، تو یہ مبارک نام ہے۔ اب آتے ہیں خدیجہ صاحبہ کے سوال کی طرف۔ انہوں نے بہت اچھا موضوع اٹھایا ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے بات کی۔ ہمسایہ کا ہم نے ذکر کیا پروگرام میں، ہمسایہ کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ بہت سارے کرائم اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا آپس میں رابطہ نہیں ہوتا ہے، تعلق نہیں ہوتا۔ انہوں نے مثال بھی دی کہ کڈنیپنگ، اغوا وغیرہ جو بچوں کو کر لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہے۔ جی دیکھیے، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ جی، ہم دوسرے کے دکھ درد سے واقف نہیں ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور آج کی جو گفتگو ہماری ہے وہ اسی سے ہے کہ کسی کے دکھ درد سے بے خبر ہونا یہ شان ایمان اور شان انسانیت نہیں ہے۔ بلا شبہ آدمی کے دکھ درد سے واقف رہیے، لیکن اس کے خطرات سے بھی بچتے رہیے۔ آپ کو وہ نقصان نہ پہنچا دے، پتہ نہیں کس مزاج کا آدمی ہے، جب تک آپ قریب سے دیکھ نہ لیں اپنے بچوں کو ان کے گھر نہ بھیجیے، ان کے یہاں کی چیزوں کے کھانے پینے سے احتیاط کیجیے۔ غلط آدمی اگر ہے تو آپ کو غلط کھلا بھی سکتا ہے، یعنی کیا کر سکتا ہے، جی بے شک، لیکن اس سب کے باوجود اسے کچھ مدد کی ضرورت ہے تو مدد کیجیے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے، آپ کو ٹٹولنے سے پتہ چل گیا کہ طبیعت خراب ہے، آپ نے کہا بھائی آپ چاہیں تو میں آپ کو ہسپتال لے کے چلوں، میں چلتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ اگر تکلف کریں جو کہ نہیں، کوئی زحمت نہیں ہے، پڑوسی ہیں، آپ کا حق ہے میرے اوپر، ان کو لے کے آپ ہسپتال گئے، اس کا علاج معالجہ کرایا، پیسے کی اگر ضرورت ہے تو آپ نے دوا دارو بھی کرا دی۔ یہ سب کرنا جو ہے اس وقت کا آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم یہ کریں، نہ یہ کہ اتنا زیادہ گھسیں اور اتنا زیادہ آئیں جائیں کہ وہ ہمیں کچھ نقصان بھی پہنچا دے۔ تو ایک پرانے بزرگوں کی ایک کہاوت ہے کہ ہاتھ بچا کے کام کیجئے۔ جی بے شک، ایک آدمی جو ہے پیڑ کو کاٹ رہا ہے تو کاٹ رہا ہے تو اسی جدھر کو کٹ کے گرنے والا ہے اس پہ نہ بیٹھ جائیے، کاٹیے لیکن بچاؤ کے ساتھ کاٹیے، کسی کی مدد کیجئے تو اپنے بچاؤ کے ساتھ مدد کیجئے، یعنی وقت محتاط رہنے کا بھی ہے، اس بات کا بھی خیال رکھیے، محتاط رہنا ضروری ہے۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ آدمی جو ہے وہ قیس حذر فطن، مومن جو ہے وہ محتاط، چوکنا، سمجھدار ہونا چاہیے۔ بے شک بے تو شک، کوئی آدمی آپ کا بدھو پن سے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن آپ کی شرافت سے اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ یعنی ہمسایہ کے حقوق کا خیال رکھیں اور ساتھ ہی ہم محتاط بھی رہیں، چونکہ بدلتے زمانے کے ساتھ اس کی روش بھی تبدیلی آئی ہے، تو اس سے بھی ہمیں بالکل چوکنا رہنا چاہیے۔ زینب صاحبہ کا سوال ہم شامل کرتے ہیں، کافی دیر سے منتظر ہیں، بتائیں بہن زینب۔ جی شیخ عباس صاحب پہلے آپ بتائیں۔ ہیلو شیخ عباس صاحب، اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے۔ عباس صاحب جی فرمائیں، اگر ہماری فون لائن پر ہیں تو بتائیں۔ ابھی میرا نام سے کچھ نام ٹھیک ہے حضرت، ذرا بول دیجیے آپ، نام مناسب ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ بہن زینب آپ بتائیے۔ وہی تو بولی، مطلب بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے حصہ نہیں دے رہے، میرے گھر کا نہ کھیت کا، مطلب کہیں کا نہیں دے رہے، مطلب پریشان ہوں میں۔ کیا نہیں دے رہے بہن؟ مطلب حصہ نہیں دے رہے، گھر کا، زمین کا، کھیت کا، کچھ بھی، نام سے بہت پریشان۔ والد موجود ہیں آپ کے؟ ہمارے والد نہیں ہیں، نہ ان کے والد ہیں، ہمارے شوہر کے بھی والد نہیں ہیں۔ مولانا صاحب کس طرف یہ دیکھیے حصوں کا معاملہ آج کل یہ ہو گیا ہے، آج کل کیا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جی، جس کا قبضہ ہو گیا وہ دوسرے کو دینے کے لیے وہ دبا کر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 لاکھ کی زمین جائیداد ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اگر مقدمے بازی اور وکیل اور یہ اس سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، تو 15 لاکھ اس پہ خرچ ہو جائیں گے، تو آدمی تھک ہار کے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن خبردار جو لوگ اس طرح کی بے ایمانی کر رہے ہیں، 2 پیسے 1 روپیہ 50 پیسے کے لیے ان کی جو کھال کھینچی جائے گی مرنے کے بعد، اور خود اس زندگی میں بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ آدمی روٹیوں کو محتاج ہو جائے گا۔ دوسرے کا دل دکھانا، کسی کا حق مارنا آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین صرف اس بات کے لیے مجبور نہیں ہے کہ تمہیں آخرت میں ہی سزا دے گا، یہاں اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو دنیا کے اوپر ظلم کیا اور اسی دنیا کے اندر انہوں نے جو ہے روٹیوں کو محتاج ہو گئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ظلم سے بچنا چاہیے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ دوسرا اگر وصول کرنے میں ناکام ہے، عاجز ہے، تو رب العالمین عاجز نہیں ہے۔ بے شک حق تلفی سے بچنا چاہیے۔ شیخ عباس صاحب کا نام کے تعلق سے سوال ہے۔ یہ نام بہت اچھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ہے، مبارک نام ہے۔ شیخ تو کاسٹ کی علامت ہے،
لیکن عباس نام ہے اصل میں ان کا، وہ نام مبارک ہے۔ بہت شکریہ۔ عبدالحی صاحب سے بات کریں گے، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ بتائیں عبدالحی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا عبدالحی صاحب۔ جی بیٹی کے نام کے بارے میں جاننا تھا۔ عنایا حیات نام رکھا ہے۔ عنایا نام کے اچھا ہے، حیات، عنایا حیات، بہت شکریہ آپ کا۔ حیات اور عنایا ایک سوال ہے، یہ امی کے پیروں میں تلووں میں بہت درد رہتا ہے، بچپن سے ان کو تلووں کی شکایت ہے اور ابھی یہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کو پیروں میں درد رہتا ہے، رات رات نیند نہیں آتی ہے۔ ہاں بہت شکریہ، میں نام ایک مرتبہ پھر تصدیق کر لیتا ہوں۔ عنایا آپ نے بتایا؟ عنایا حیات۔ عنایا حیات، بہت شکریہ۔ جی 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 ہم تک پہنچ گیا، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ عباس شہزاد صاحب آپ فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ والد صاحب کا جو ہے نا ہمیشہ مطلب سکنہ سے نیچے درد رہتا ہے۔ کہاں درد رہتا ہے؟ سکنہ سے نیچے، ٹخنوں کے نیچے۔ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے۔ جواب کے لیے کچھ لمحوں کا اور انتظار کرنا ہوگا۔ ایک اور چھوٹا سا بریک، ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ۔ مولانا صاحب بہت سارے سوالات ہیں، ایک ایک کر کے تمام سوالات پر آپ کی رہنمائی چاہیے۔ عبدالحی صاحب کا سوال اپنی بیٹی کے تعلق سے، عنایا حیات انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے، مناسب ہے؟ دیکھیے عنایا صحیح لفظ نہیں ہے، عنایا ہے صحیح لفظ۔ عنایا حیات، حیات تو ایک دوسرا حصہ ہے اس کا، حیات کے معنی زندگی، عنایا نام ہے۔ عنایا کا مطلب جیسے ہم اردو میں عنایت کہتے ہیں، وہی لفظ اصل میں عنایا ہے۔ عربی میں جب اسے لکھتے ہیں تو گول تا کے ساتھ لکھتے ہیں، جو وقف کرنے پر یعنی ٹھہر جانے پر یہ ہا بن جاتی ہے، تو عنایا یوں ہو گئی ہے۔ ورنہ اردو میں جس کو ہم عنایت کہتے ہیں، آپ کی عنایت ہے، وہی عنایت ہے جو عنایا لکھا جاتا ہے، یعنی مناسب ہے نام، مناسب ہے۔ بہت شکریہ۔ دوسرا ان کا تعلق اپنی والدہ کے تعلق سے ہے، تلوؤں میں درد رہتا ہے والدہ محترمہ کے۔ ایک بھائی یا بہن کا ایک سوال اور تھا اسی طرح کا کہ وہ شہزاد صاحب کا ہے، جی جی ٹخنوں میں درد رہتا ہے۔ آج کل ایک اچھا علاج ہمارے ملک میں آیا ہے، وہ اس کے لیے وہ کچھ خون نکال کر اس کا جی علاج کرتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں میں بہت مفید ہوتا ہے۔ کیا اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا مجھے اس علاج کا، یعنی اس کو جو خراب خون ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ جی تو اس طرح کی چیزوں میں عام طور پر وہ چیز مفید ہوتی ہے۔ ہاں تو اس کے جاننے والے جو حکیم لوگ ہیں ان سے ملاقات کیجیے، اور یا کوئی وید اچھے تجربے کار ہوں ان کے خدمات حاصل کیجیے۔ یہ ہمارے ڈاکٹری سسٹم میں اس کا علاج عام طور پر نہیں ہوتا۔ جی جی اس کے علاوہ کوئی دعا بھی اگر آپ مشورہ دیں تو؟ اس کے لیے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، جی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ 11 مرتبہ اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے 3 دن تک پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں، پانی کے اوپر پیتے رہیں، اپنے اوپر چھینٹے بھی لگاتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ بہتر کرے۔ یعنی عبدالحی اور شہزاد صاحب دونوں کے سوالات کا یہ جواب تھا۔ خدیجہ صاحبہ کا ایک سوال ہمارے پاس باقی ہے اور بہت مناسب ان کا سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کا اگر دل دکھ گیا ہے جانے انجانے میں، اس سے اس وقت تعلق نہیں ہے لیکن وہ حیات ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اگر وہ موجود ہے کہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ فلاں جگہ ہیں، تو اچھا یہ ہے کہ ان سے مل کر معاملہ صاف کر لیا جائے، اور اگر ہمیں معلوم ہی نہیں کہاں ہیں وہ، جی زندہ بھی ہیں لیکن وہ پتہ نہیں کس شہر میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعائے مغفرت کیجئے کہ پروردگار اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور اس دعا کے بدلے میں، اس دعا کی برکت سے میرا ان کا جو حق میرے ذمہ ہے اس کو معاف فرما دے۔ تو آپ جب ان کے لیے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو حقوق ہیں ان کے، اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ بہتر کرے۔ فاطمہ صاحبہ کے سوالات ہیں مولانا صاحب، وہ کہتی ہیں کہ بدھ اور جمعرات کو سورہ بقرہ کا اہتمام کرنے کا آپ نے کہا تھا اور ماشاءاللہ سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ہر ہفتے کا اہتمام، جی جی اچھا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پڑھیں، لیکن جتنا آپ اب تک پڑھ رہی ہیں اتنا ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، کچھ کم کر لیں۔ مثال کے طور پر روزانہ پڑھتی ہیں تو 1-2 دن چھوڑ کے پڑھ لیں، آدھی آج پڑھ لی، آدھی کل پڑھ لی، اس طرح پڑھ لیں، 3 دن میں تقسیم کر لیں، جیسے بھی ہو اس طرح کرتے رہیں، اس کی برکتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، وہ پڑھتی رہیے۔ ان کا دوسرا سوال خواب کے تعلق سے ہے، وہ کہتے ہیں بغیر استخارے کے جو ہے وہ انہوں نے اپنی بیٹی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، ہمارے استخارے کی نماز پڑھے بغیر اور ہمارے دعا کیے بغیر خدا پاک دکھا دیتا ہے، وہ بھی استخارے کا مقصد ہی اس سے پورا ہو جاتا ہے۔
وہ اشارے بھی انشاءاللہ مفید ہوتے ہیں. البتہ اس میں ایک تھوڑا سا پہلو ایسا ہے جو تھوڑی سی پریشانی کی چیز ہے، اس لیے اس پہ عمل تو کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ لڑکی آپ کے لیے مفید ہے، لیکن اس کے لیے 2 کر کے 4 رکعت نماز پناہ بھی پڑھ لیجئے تاکہ کوئی خرابی اگر ہے تو وہ دور ہو جائے. مصطفیٰ صاحب کا سوال ہے، شیخ ریحان محی الدین اس نام کے معنی جاننا چاہتے ہیں. دوسرا نام ہے عاقل اور تیسرا نام ہے میشا پروین. دیکھیے ریحان تو پھول کو کہتے ہیں جی، ریحان محی الدین کوئی حرج نہیں، نام ٹھیک ہے. دوسرا نام عاقل، عاقل کے معنی عقل مند سمجھدار کے ہیں جی، وہ بھی نام ٹھیک ہے. اور تیسرا میشا پروین. میشا پروین تو ستاروں کے مجموعے کو کہتے ہیں، لیکن میشا میں نہیں کہہ سکتا یہ کیا چیز ہے، اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. آخری سوال میرے پاس ہے پاشا صاحب کا. بچوں کی نوکری کے لیے وہ دعا کوئی جاننا چاہتی ہیں. B.Tech کر لیا ہے ماشاءاللہ سے بچوں نے، کامیابی کی دعا. دیکھیے ایک تو کچھ بڑی مقدار میں صدقہ کیجئے اور تلاش کر کے بہت ضرورت مند پریشان آدمی کو چپ چاپ مدد کیجئے. ایک تو یہ کام کر لیجئے، اور دوسرے یہ کہ آپ کا بچہ بھی اور آپ بھی اور ان کی امی بھی جی نماز حاجت مستقل معمول بنا لیں. جب تک کہ نوکری نہ لگ جائے اس وقت تک 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں. یہ کبھی کبھی ظہر بعد، کبھی مغرب بعد اور کبھی تہجد میں بھی پڑھ لیا کریں. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ عبدالغفار صاحب، ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیں. فرمائیں عبدالغفار صاحب، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے مولانا سے کہ وضو کے درمیان سلام کرنا ہے، جواب دینا. بہت شکریہ. وضو کے دوران کیا سلام کیا جا سکتا ہے، جواب دیا جا سکتا ہے؟ اچھا یہ ہے کہ سلام نہ کیا جائے نہ جواب دیا جائے، لیکن اگر کسی نے جواب دے دیا تو وضو پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت شکریہ. ممتاز جہاں صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں بہن ممتاز، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میں ہمارے شوہر کو کام کرنا نہیں ہے، مولانا صاحب سے ہی بات کرنا چاہتا. جی مولانا صاحب، کام کرنا نہیں ہے؟ ہاں غالباً وہ کہنا ہی چاہتے ہیں کام نہیں ہے غالباً. جی دیکھیے اگر کام مل نہیں رہا ہے تو بھی، اور کام مل رہا ہے، کبھی طبیعت نہیں چاہتی کام کرنے کے لیے، ہر صورت میں ان کو نماز پناہ پڑھنی چاہیے. اور فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ 101 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں، استغفار کریں، اور کام کے لیے نکل ضرور جائیں. جی تلاش کے لیے کوئی آدمی کام نہیں ہے تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے تو کام آئے گا نہیں. جی اس لیے کام کی تلاش میں باہر نکلنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، اس کے امکانات تلاش کرنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، میری رہنمائی کرنے کے لیے اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کا جو موضوع تھا مسلمان پریشان کیوں ہیں، اس پر آپ نے تفصیلی جو رہنمائی فرمائی ہے، اس کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ آج ہمیں پکنک کے لیے وقت ہے، شادی کے لیے وقت ہے، کسی خوشی کے موقع کے لیے وقت ہے، اور ایسے تمام موقعوں پر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے. نماز ہم اکثر و بیشتر ان تمام چیزوں کے نام پر جو ہے وہ ترک کر دیا کرتے ہیں. لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں، ان کی بات کریں، تو تمام تر چیزوں کے لیے نمازوں کا اہتمام کیا جاتا تھا. تو کہیں نہ کہیں ہماری جنگ ہو رہی ہے تب بھی نماز نہیں ناغا ہو رہی، قضا بھی نہیں ہو رہی. اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس موضوع پر کل بھی بات ہوگی. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. اجازت دیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.